बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद ज़शान बशीर है। मैं आपको अपने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ पर भी होंगे बफ़ज़्ल खुदा खैरियत से होंगे, और शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला। बहुत से सीनियर सहाफ़ी ये दावा करते हैं, बल्कि हामिद मीर साहब ने अपने प्रोग्राम में बाकायदा ये कहा था कि अगर फॉर्म 45 के लिहाज से अगर नताइज देखे जाएँ इलेक्शंस 2024 के, तो नून लीग को 17 से ज़्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। आपको पता है कि इस वक्त फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का मामला जो है वो चल रहा है। असम्बली में भी ये कहा जाता है कि जी ये फॉर्म 47 वाले हैं, और जो सीनियर सहाफ़ी हैं, जो बाकायदा इन तमाम तर चीज़ों की खबर रखते हैं, वो जो बाखबर तबका है, वो ये कहते हैं कि अगर फॉर्म 45 के लिहाज से अगर नताइज मुरतब किए जाएँ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़े लीड के साथ जीत जाती है और सिर्फ 17 सीटें मिलती हैं नून लीग को। और अब इस चीज़ का जो है वो सबूत भी सामने आ गया है। वो क्या सबूत है वो मैं अभी आपके सामने रखता हूँ। मरीम नवाज़ पर इस वक्त तलवार लटक रही है ख़तरे की। मरीम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब हैं, लेकिन उन पर तलवार लटक रही है लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से। एक बहुत अहम जो है वो अहकामात दिए गए हैं, और अगर उन अहकामात के नतीजे में कोई हैंकी बैंकी हो जाती है, कुछ ऊपर नीचे कुछ हो जाता है, तो मरीम नवाज की सीट जाएगी और वजारत आला भी जो है वो जाएगी। तो इस वक्त खतरे की तलवार मरीम नवाज के सर पर लटक रही है। और सिर्फ ये नहीं, बल्कि और भी कई अहम सीटें हैं। देखिए, जजेस के हवाले से ये कहा जा रहा था कि जजेस जिस दिन जो है वो खड़े हो गए, जजेस जिस दिन जो है वो बाकायदा मेरिट पर उन्होंने फैसले करने शुरू कर दिए, उस दिन नून लीग खत्म हो जाएगी। उस दिन नून लीग की सियासत का नामो निशान नहीं होगा। और जजेस अभी भी मौजूद हैं हमारी अदलिया में, जो कि इस वक्त मेरिट पर फैसले कर रहे हैं। गो कि बहुत से जजेस के हवाले से जो है वो शिकायत हैं, उनके हवाले से रिजर्वेशंस हैं, उनके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन बहरहाल अभी भी जजेस की जानिब से मेरिट पर इंसाफ पर मबनी फैसले किए जा रहे हैं। इस बारे में कुछ बात करेंगे। और नंबर 3, इस हवाले से बात करनी है कि 9 मई के हवाले से एक पैगाम सामने आया है कि जी आम माफ़ी, 9 मई में मुलव्विस जो लोग थे उनके लिए आम माफ़ी का ऐलान किया जाए, और अगर उनके लिए नहीं तो कम अज़ कम जो कारकुनान हैं, जो ख़वातीन कारकुनान हैं, उन्हें रिहा किया जाए, उनके लिए जो है वो माफ़ी का ऐलान किया जाए। अब ये किसकी जानिब से आया है, क्योंकि बहुत अहम चीज़ है 9 मई के हवाले से, इस बारे में कुछ बात करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं जी। सबसे पहले गुजारिश करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा, जिस तरह से मैंने आपको कहा कि जो सीनियर सहाफ़ी हैं, हामिद मीर साहब इंक्लूडिंग, अपने प्रोग्राम में वो ये बात कर चुके हैं कि अगर फॉर्म 45 पर नताइज मुरतब किए जाए ना इन इलेक्शंस के, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लियर मेजॉरिटी हासिल कर लेती है। नून लीग के हिस्से में सिर्फ 17 सीटें आएंगी। आप देख लें मियां नवाज शरीफ की जो मानसेरा वाली सीट थी वो किस तरह से वो हारे हैं। उसके बाद जो लाहौर वाली सीट थी जहां पर डॉक्टर यास्मीन राशिद के मद्दे मुकाबिल वो थे, वो सीट भी वो हार चुके हैं, हार चुके थे। लेकिन फॉर्म 47 पर उन्हें जो है वो जितवा दिया गया। फॉर्म 45 पर अगर नताइज मुरतब किए जाएं तो डॉक्टर यास्मीन राशिद वहां से जो है वो जीती हुई हैं। यही वजह है कि खुद से मियां नवाज शरीफ जो है वो वजारत उज़्मा की कैंडिडेट नहीं बने, क्योंकि उन्हें ये यकीन था कि जो है, बल्कि उन्हें ये यकीन नहीं था कि वो जीत चुके हैं, और हो सकता है कि कल को दोबारा से ये मामला उठे और फॉर्म 47 की बजाय फॉर्म 45 पर अगर नताइज जो है वो सामने आ जाए तो उनकी सीट ये जाए और इसके साथ वज़ारत उज़्मा भी चली जाए। लेकिन कुछ इसी किस्म की कंडीशन, कुछ इसी किस्म की सूरत हाल आज मरीम नवाज के साथ है। मरीम नवाज ने देखें पीपी की सिर्फ एक सीट से इलेक्शन लड़ा था सूबाई असम्बली की, और वो थी PP 159, जहां पर उनके मद्दे मुकाबिल थे महर शराफत अली। यहाँ पर भी फॉर्म 47 पर मरीम नवाज को जो है वो जितवाया गया था, जिसके बाद महर शराफत अली ने ये मामला जो है वो चैलेंज कर दिया, पहले इलेक्शन कमीशन में, इलेक्शन कमीशन से फिर ट्राइब्यूनल में गया, और ट्राइब्यूनल के बाद लाहौर हाई कोर्ट में ये मामला आया। देखिए, महर शराफत अली ने फॉर्म 45 के लिहाज से अगर देखा जाए ना तो 24,000 वोट हासिल किए थे, और उनके मध्य मुकाबिल मरीम नवाज के 21,000 वोट थे। 3,000 वोटों की लीड थी, और ये जो सूबाई असम्बली की लीड होती है ना, 3,000 वोटों की, एक बहुत बड़ी लीड समझी जाती है सूबाई असम्बली के लिए। तो महर शराफत अली ने 24,000 वोट हासिल किए थे, लेकिन उसके बाद जब फॉर्म 47 पर नताइज मुरतब किए गए तो यहाँ से मरीम नवाज को जितवा दिया गया।
جس کے بعد مہر شرافت علی جو ہے انہوں نے چیلنج کر دیا اس معاملے کو۔ اب لاہور ہائی کورٹ میں یہ معاملہ تھا اور لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس عابد عزیز کے سامنے یہ کیس جو ہے وہ لگا ہوا تھا۔ گزشتہ کچھ عرصے سے تو اس پر جو ہے وہ تاریخیں پڑ رہی تھیں، یہ معاملہ لنگر آن ہو رہا تھا، لیکن بالآخر جسٹس عابد عزیز کی جانب سے بہت اہم احکامات جاری کر دیے گئے ہیں، اور وہ احکامات ہیں الیکشن کمیشن کے لیے۔ وہ کیا احکامات ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ جی تصدیق شدہ الیکشن کمیشن تصدیق شدہ فارم 45 اور فارم 47 عدالت میں پیش کرے۔ یہ بہت اہم احکامات دیے گئے ہیں لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے، جسٹس عابد عزیز کی جانب سے۔ دیکھیں فارم 47 پر جو ہے وہ جتوایا گیا مریم نواز کو، لیکن فارم 45 پر پی ٹی آئی جیت رہی تھی۔ اب جو فارم 45 پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہیں اور اس کے علاوہ دیگر سیاسی جماعتوں کے پاس ہیں، ان فارم 45 کو دیکھا جائے اور الیکشن کمیشن کے پاس جو فارم 45 ہیں انہیں دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے کہ ان میں کچھ ڈفرنس سامنے آئے، کیونکہ جعلی فارم 45 بھی بنائے گئے تھے نا ان لوگوں کو جتوانے کے لیے۔ تو اگر یہ معاملہ جو ہے وہ اس طرح سے عدالت میں آتا ہے کہ ڈفرنس سامنے آ جاتا ہے فارم 45 میں اور فارم 47 میں، تو یہاں پر سیٹ مشکوک ہو جائے گی مریم نواز کی، اور مریم نواز کی سیٹ مشکوک ہوگی تو کامیابی کا نوٹیفیکیشن کینسل ہوگا۔ کامیابی کا نوٹیفیکیشن کینسل ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ وزارت اعلیٰ مریم نواز کی جاتی رہے گی۔ تو یہ خطرے کی تلوار اس وقت مریم نواز کے سر پر لٹک رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کی جانب سے اب کیا حکمت عملی بنائی جاتی ہے۔ اگر تو فارم 45 اور فارم 47 ان کی جانب سے پیش کر دیے جاتے ہیں تو سمجھ لیں کہ مریم نواز کی جو ہے وہ سیٹ گئی اور مہر شرافت علی یہاں سے جو ہے وہ جیت جائیں گے۔ دوسرا معاملہ ہے جی NA 81 گوجرانوالہ کا۔ یہ بہت اہم سیٹ ہے، یہاں سے جو ہے وہ پہلے بلال اعجاز چودھری جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے وہ جیت رہے تھے، اور اس کے بعد اظہر قیوم ناہرہ جو ہے وہ ہار گئے تھے، لیکن دوبارہ سے ری کاؤنٹنگ کی درخواست دی تھی اظہر قیوم ناہرہ نے، جس میں انہیں جو ہے وہ فاتح قرار دیا گیا، یعنی کہ نون لیگ کے امیدوار اظہر قیوم ناہرہ کو ری کاؤنٹنگ میں فاتح امیدوار قرار دیا گیا، اور بلال اعجاز چودھری جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سنسیئر بہت لائل کینڈیڈیٹ ہیں، لائل کارکن ہیں، وہ جو ہے وہ ہار گئے۔ لیکن یہاں پر پھر بلال اعجاز چودھری نے یہ معاملہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں چیلنج کر دیا، پھر یہ ٹرائبونل میں یہ معاملہ جاتا ہے، اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں یہ معاملہ آ جاتا ہے۔ تقریباً 11,000 کی لیڈ تھی یہاں پر۔ NA 81 گوجرانوالہ کا یہ حلقہ ہے۔ اظہر قیوم ناہرہ نے 1,08,000 ووٹ حاصل کیے تھے اور بلال اعجاز چودھری کے یہاں پر 1,17,000 ووٹ تھے، اور یہ تھے فارم 45 کے مطابق، لیکن ری کاؤنٹنگ میں اظہر قیوم ناہرہ نون لیگ کے امیدوار کو یہاں سے فاتح قرار دیا گیا تھا۔ اب بلال اعجاز چودھری نے یہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا، وہاں سے اب بلال اعجاز چودھری کے حق میں فیصلہ آ گیا، یعنی کہ یہ سیٹ بھی نون لیگ سے واپس ہو گئی ہے، نون لیگ سے یہ سیٹ جو ہے وہ چھن گئی ہے۔ بلال اعجاز چودھری کے حق میں فیصلہ آ گیا، اظہر قیوم ناہرہ کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن یہاں پر معطل کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی جیت ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی کہ قومی اسمبلی کی ایک بہت اہم سیٹ NA 81 گوجرانوالہ سے نون لیگ کے امیدوار کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ کینسل ہو گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلی سماعت پر اس حوالے سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ اب دوبارہ سے الیکشن کمیشن کے پاس ری کاؤنٹنگ کے لیے معاملہ جاتا ہے یا کوئی اور حکمت عملی بنائی جاتی ہے، اس پر لاہور ہائی کورٹ کے احکامات کیا ہوتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا اگلی سماعت پر۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں 9 مئی کے حوالے سے۔ دیکھیں 9 مئی کے حوالے سے جو کیسز ہیں وہ چل رہے ہیں، انسداد دہشت گردی کی عدالت میں بھی ہیں، ملٹری کورٹ میں کیسز بھی جو ہے وہ اس وقت چل رہے ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے ایک بہت اہم میسج سامنے آیا ہے اور وہ ہے عام معافی کے حوالے سے۔ دیکھیں کچھ ایسے سینئر صحافی ہیں جن کے ذریعے جو پیغام ہوتا ہے خبر کی صورت بھیجا جاتا ہے، یا ان کی خبر کو جو ہے وہ بطور ٹیسٹر یوز کیا جاتا ہے، عوام کی نبض کو جو ہے یا سیاسی پارٹیز کی نبض کو جو ہے وہ چیک کیا جاتا ہے کہ اس پر ریئیکشن کیا ہوتا ہے، اور اسی لیے ان سینئر صحافیوں کی جانب سے یہ ایسے جو ہے وہ خبریں آتی ہیں، ایسے بیانات، ایسے سٹیٹمنٹس جو ہے وہ سامنے آتی ہیں۔ سلیم صافی صاحب، ان کی جانب سے بہت اہم ایک چیز سامنے آئی ہے، انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا اور اس میں انہوں نے جو ہے وہ یہ بات کی ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے ذاتی طور پر مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ ایک ٹیسٹر ہے، یہ نبض چیک کرنے کی کوشش ہے کہ اس پر رد عمل جو ہے وہ کیا آتا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ یہ ایک میسج ہو، یہ ایک پیغام ہو ان لوگوں کے لیے جو کہ 9 مئی کے حوالے سے ملوث ہیں اور ان کے نام جو ہے وہ 9 مئی میں آ رہے ہیں۔ سلیم صافی صاحب لکھتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کو چاہیے کہ عمران خان کی سطح پر اگر مگر کے بغیر 9 مئی کی مذمت کی جائے اور اس پر پوری قوم سے معافی مانگی جائے۔ یہ مطالبہ جو ہے وہ پہلے بھی کیا جاتا رہا ہے، سہیل بڑائش صاحب بھی اس حوالے سے جو ہے وہ بات کر چکے ہیں، اور دیگر سینئر صحافی جو ہے وہ بات کر چکے ہیں کہ عمران خان 9 مئی کی مذمت کریں اور پوری قوم سے جو ہے وہ معافی مانگیں۔
یہ پہلے بھی چیزیں جو ہے وہ سامنے آتی رہی ہیں۔ پھر سلیم صافی لکھتے ہیں کہ جی فوج کو چاہیے کہ جو چند ماسٹر مائنڈ انہوں نے شواہد کے ساتھ معلوم کیے ہیں، ان کے علاوہ پی ٹی آئی کے باقی تمام کارکنوں کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیں۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے جو کہ وہ کر رہے ہیں سلیم صافی صاحب، کہ جو ماسٹر مائنڈ ہیں ان کے علاوہ، اور وہ ماسٹر مائنڈ جن کے حوالے سے شواہد موجود ہیں، ان کے علاوہ دیگر تمام جو ملوث ہیں 9 مئی میں جن کے نام آ رہے ہیں، ان کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا جائے۔ پھر کہتے ہیں کہ بہتر تو ہوگا کہ سب کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیں، کیونکہ ریاست ماں کی مانند ہوتی ہے، لیکن اگر سب کو معاف نہیں کیا جا سکتا تو جو ماسٹر مائنڈ نہیں ہیں اور اس روز جلوس کے ساتھ مل کر جذبات میں آئے ہوئے عام کارکن ہیں، ان کو رہا کر دیا جائے، اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو کم از کم خواتین کے لیے عام معافی کا اعلان کر کے انہیں فوری طور پر رہا کر دیا جائے۔ یہ بہت اہم جو ہے وہ پیغام اس کو سمجھ لیں، یا اس کو جو ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ شاید کوئی راستہ بنانے کی ایک کوشش ہے، کوئی مڈل وے بنانے کی، بیچ کا راستہ بنانے کی جو ہے وہ یہ کوشش ہے جس کے لیے یہ کہا جا رہا ہے۔ تو بہرحال جو ماسٹر مائنڈ نہیں ہیں، جو عام کارکنان ہیں، جذبات میں آ کر شامل ہو گئے، ان کے لیے عام معافی کی جائے، اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو خواتین کے لیے معافی کی جائے، یہ سلیم صافی کی جانب سے جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور فوج کے ان اقدامات سے دونوں کے مابین تلخی میں بھی کمی آ جائے گی اور مستقبل میں نارملائزیشن کی طرف سفر کا آغاز بھی ہو جائے گا۔ یہ بہرحال جو ہے ایک بہت اہم بات انہوں نے کی ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی اس سلسلے میں کیا ہے، وہ تو عمران خان کے بیانات سے جو ہے وہ ظاہر بھی ہو رہا ہے، جس شدت اور سختی کا وہ مظاہرہ کر رہے ہیں، بہت سخت موقف دے رہے ہیں، تو اس سے لگ یوں رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، اور فوج ڈیفینیٹلی اسٹیبلشمنٹ وہ بھی اپنا کام جو ہے وہ کر رہی ہے، ملٹری کورٹس میں کیسز چل رہے ہیں، اور اس عزم کا اعادہ کور کمانڈرز کانفرنس میں بھی کیا گیا۔ ویسے بھی وقتاً فوقتاً جو ہے وہ کہا جاتا رہا ہے کہ جو 9 مئی میں ملوث لوگ ہیں انہیں قرار باقی سزا دی جائے گی۔ تو یہ نارملائزیشن کی طرف یہ معاملہ کس طرح سے جائے گا، ابھی اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بہرحال دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا صورتحال ہوتی ہے۔ آج کے ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ نے